अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या अपडेट रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अदालत ने कहा है नाजरीन कि FIA ने जो नोटिस जारी किए हैं इनमें कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वकील थे PTI के शाखावर साहब, उन्होंने कहा है कि FIA नोटिस में तलबी की वजह बयान नहीं की है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है FIA ने अपने ही सर्कुलर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आज के दिन हमने बहुत सारी देखी। हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आज हमने काफ़ी सियासी गहमा गहमी देखी है, ख़ासकर जो इदारों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें हो रही हैं उस पर आज हमने बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी है। शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर अगर असद उमर साहब का बयान में शामिल करूं तो वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल की बात शायद ठीक ना हो, मगर कानूनी तकाजा या कानूनी रास्ता मौजूद है, उसके मुताबिक इसका हल जो है वो निकाला जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी इस बयान से कुछ लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि PTI क़यादत को शहबाज गिल के बयान से अलहदा होना चाहिए है। तो परवेज इलाही क्यों इस बयान से जो है वो बैक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि ये जो बयान शहबाज गिल साहब ने दिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी है, ये उनका शायद एजेंडा है, ये इस वक्त आगे उनका जो है वो नैरेटिव होगा जिसको वो आगे लेकर चलेंगे। आज इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसको किसी हद तक उसकी कोई मजम्मत नहीं की है, अगर मगर में तमाम बातें जो है वो उन्होंने की हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि शहबाज गिल ने जो भी कहा है अगर कानून के खिलाफ है तो उस पर चार्ज जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब क्यों खुलकर नहीं कहते कि जो बयान है ये गलत है, ये उनके पार्टी पॉलिसी में नहीं आता है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। ये भी कहा है कि हमें ऐसा पेश किया जा रहा है कि शायद हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी कि उनकी पार्टी और फौज को शायद एक दूसरे के मुखालिफ जो है वो बनाकर हुकूमत पेश कर रही है, ऐसा कहना था इमरान खान साहब का। और वो ये भी कह रहे हैं सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया था और उनके साथ जो लोग मौजूद थे जिनको वो मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं उन्होंने जो है वो इस मुल्क को और इस हमारी हुकूमत को इससे हटाया है। इस हवाले से बात हुई है तो प्रोग्राम में बात करेंगे। ये जो शहबाज गिल साहब का सारा मामला चल रहा है और इमरान खान साहब ने कुछ पुरानी नवाज शरीफ साहब की वीडियोज़ भी चलाई हैं और इस हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने इसको डिफेंड किया है। वो ये कहती हैं कि आप अपना केस शहबाज गिल साहब का जो स्टेटमेंट है उसको नवाज शरीफ के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर ना करें। जो नून लीग कहती रही है पास्ट में वो डिफरेंट था। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो नून लीग पास्ट में स्टेटमेंट्स देती रही है उसको शहबाज गिल की आज की स्टेटमेंट के साथ हर कोई कंपेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि 2 गलत चीज़ें कभी मिलकर एक राइट चीज़ नहीं बनाती हैं। मरियम औरंगजेब साहब ने यह भी कहा है कि सियासत जो है वो सियासत में नफरत फैलाई जा रही है, इमरान खान साहब की जानिब से इदारों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इंतशार फैलाया जा रहा है इस वक्त मुल्क में। और शोहदा के ऊपर उन्होंने बात की है तो उस पर बात करेंगे जो इस वक्त शहबाज गिल साहब का सारा मामला है। और उसके साथ साथ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से नाज़रीन हम बात करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI की कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को 9 हल्कों में इलेक्शन लड़वाने से या लड़ने से रोकने के लिए भी दरख्वास्त को जो है वो दायर कर दिया गया है। इस वक्त आज शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, बहुत हलचल है, इस तरह पे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद हमें स्टूडियोज में सीनियर एनालिस्ट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, अनवर रज़ा वो भी ज्वाइन करेंगे। उनसे बात करेंगे कि जो तमाम इस वक्त सिचुएशन चल रही है इमरान खान साहब सोच क्या रहे हैं, उनकी पार्टी पॉलिसी है क्या, ये डिफाइन नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट अनवर रज़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, आज जो पूरा दिन हम होते देख रहे हैं, खासकर अगर कल के एपिसोड से स्टार्ट किया जाए, शहबाज गिल साहब को जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज जब वो अदालत में पेश हुए और उनके साथ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कारकुन था ना कोई रहनुमा था, तो ये आज जो सब कुछ होता रहा, चल क्या रहा है, पूरा दिन हम यही देख रहे हैं कि आइदर वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन, इदारों पर इल्ज़ाम दोनों साइड से लग रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जब कोई अपोजिशन में आता है हुकूमत के बाद तो वो इल्ज़ामात जो है इदारों पर ही लगाते हैं। ये तो हमारे यहाँ एक वतीरा बन चुका है। अगर आप बात करें शहबाज गिल साहब की, तो कल की जो फुटेज थी उसमें तो देख लिया कि जो बयानियाँ लेकर चलना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल पर बड़ा तशद्दुद किया गया, उन्हें खींच के गाड़ी से निकाला गया, वो फुटेज की वजह से उन्हें खासा डैमेज हुआ है और जो उनकी बात थी वो उसमें हकीकत नहीं थी। दूसरी बात, आज डेफिनेटली शहबाज गिल के साथ पार्टी के लोगों को होना चाहिए था। अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान से पूछे बगैर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि शहबाज गिल जो है उनका जो स्टेटमेंट है उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। खुलकर उन्होंने ये बात की है कि उनके बयान का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और उनके बयान से पार्टी को नुकसान हुआ है। परवेज़ इलाही बड़े दूर अंदेश हैं और वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी, उन्हें पता भी है कि मैंने हुकूमत करनी है तो मुझे हुकूमत करने के लिए बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात का इजहार किया कि शहबाज गिल का जो बयान था उससे पार्टी को अलहदा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, जो उन्होंने बात की है, उस पर उन्होंने देखिए न्यूट्रल का किरदार अदा किया है। ना तो उन्होंने शहबाज गिल के स्टेटमेंट को लाताल्लुकी का इजहार किया और ना ही उन्होंने उसकी हिमायत की है। ये तो जनरल सी बात है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है साहब रेज कर रहे हैं इस वक्त अनवर साहब के इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उन्होंने उसका दिफा नहीं किया तो उन्होंने उसकी मजम्मत भी नहीं की, यानी कि अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज हो चुके। क्या यही जो शहबाज गिल साहब ने कहा है, क्या वो पार्टी पॉलिसी? देखिए, इमरान खान इस बात पे तो न्यूट्रल रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि आपको या हक के साथ खड़ा होना चाहिए या बातिल के साथ, और आज उन्हें फिर इस बात को या तो फिर तस्लीम कर लेना चाहिए था, फिर उन्हें दरमियानी पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी जो पार्टी के बाकी लोग हैं, जो बड़ा हॉट उनका स्टांस होता है, उसको भी शायद नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये ऐसे लोग पसंद हैं कि जो इदारों को मलाइन करें, जो अपने जो पॉलिटिकल उनके मुखालफिन हैं उनको तनकीद का निशाना बनाए, ऐसे लोगों को इमरान खान पसंद करते हैं। आज उन्होंने देखा ये कि शायद उन्होंने इदारों को भी ये मैसेज दिया कि मेरा शहबाज गिल की स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साथ साथ वो ये भी जिस तरह उन्होंने कहा कि कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। मारिया, फिर आपको एक स्टेटमेंट रखना चाहिए। डेफिनेटली हम सब ये बात करते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, शहबाज गिल ने अगर बगावत के लिए उकसाया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और वो कानून के मुताबिक हुकूमत क्लेम करिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को आज कैटेगोरिकली ये बताना चाहिए था कौम को, अपने वोटर्स को, कि शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट था वो उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं थी। आज भी उन्होंने इब्हाम में रखा और उन्होंने खुलकर इस पर बात नहीं की। मैंने जैसे अपने आगाज़ में कहा था कि इमरान खान न्यूट्रल रहे हैं और न्यूट्रल की जो तारीफ वो करते हैं वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा उन्हें इस बात पर, देखिए, उनसे बेहतर तो फिर परवेज़ इलाही रहे ना। उन्होंने खुलकर बात की कि कैटेगोरिकली कह दिया कि शहबाज गिल का जो पॉलिसी है, वो जो उनका बयान है, उससे पार्टी पॉलिसी। ने बड़ा बयाना सा एक कमेंट दिया, वो कह रहे शायद उनकी बात ठीक ना हो, अगर नहीं है ठीक तो कानूनी रास्ता मौजूद है, वो भी अगर मगर शायद का सहारा ले रहे हैं। मारिया, ये देखिए ना कि अगर असद उमर, इमरान खान साहब या कोई और खुलकर शहबाज गिल के स्टेटमेंट को निगलेक्ट करता है, उसकी मजम्मत करता है, तो पार्टी में जो बाकी लोग जिनका हार्श रवैया है अपोजिशन और इदारों से मुतालिक, वो फिर कहां पर जाएंगे? आप देखें ना, अब उन्होंने अपने बाकी लोगों को भी तो आगे लेकर चलना है। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब या असद उमर साहब खुलकर इस मुतालिक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ना ही इसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात तो कर रहे हैं कि उन्हें शायद ये बात नहीं करना चाहिए थी। भाई, अगर उन्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी तो आप बताएं कि ये उनका ज़्यादती बयान है, ये पॉलिटिकल जो हमारी जमात है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह परवेज़ इलाही ने किया। अब आप इब्हाम पैदा कर रहे हैं और इस इब्हाम से आपका जो बयानिया है उसको नुकसान पहुंचेगा। देखिए, या तो आप लाइन के इस पार खड़े हुए हैं या इस पार खड़े हुए हैं। यह नहीं हो सकता कि आप इदारों के साथ भी हैं और आप इदारों के साथ नहीं भी हैं। अब शिफ्ट आ रहा है इमरान खान साहब की पॉलिसी में, अगर आप देखें यू टर्न आ रहा है। मैं कहूँगा उन्हें भी समझ आ गई है कि अब अगर उन्होंने दोबारा
اقتدار میں آنا ہے یا پھر انتخابات میں جانا ہے تو انہیں جو ان کی پارٹی کی پالیسی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے خان صاحب نے خود ان لوگوں کو آگے کیا ہو کہ آپ نے اداروں کے خلاف اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف کھل کر بات کرنی ہے. اب جب دیکھا انہوں نے کہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور مٹھی میں جس طرح ریت نکلتی نا ہاتھ سے، شاید اس طرح انہیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنی جو پالیسی ہے اس میں شفٹ لے کر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے لوگ اب سمجھ رہے ہیں چیزوں کو. اور یہ بات تو عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر لوگ جو موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی، پرویز الہی نے کہی، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی، جہانگیر ترین صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کو اداروں کے ساتھ محاذرائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اداروں کے ساتھ محاذرائی تو تب کریں نا کہ اگر آپ اداروں کے کندھے کو استعمال کر کے اقتدار میں نہ آئے ہوں. پھر آپ نے جب آپ سے اقتدار چلا گیا تو آپ نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مجھے کس نے کہا تھا لگانے کے لیے. پھر آپ میں اتنی اخلاقی کریج ہونی چاہیے کہ پھر آپ عوام کو بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا تھا، وہ نام سامنے لے کے آئیے، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہاتھوں پر کڑوا کڑوا پھوٹ ہو. آنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. اس وقت دو کمپیریزن بھی چل رہے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ جو نون لیگ جب اپوزیشن میں تھی، عمران خان صاحب حکومت میں تو مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما جو کچھ اسٹیٹمنٹس دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کو آج کی شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ جوڑا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹس میں اور اس اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے؟ آل دو دونوں اسٹیٹمنٹس میں نشانہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک جو مائنر ڈفرنس آئی کین سی رائٹ ناؤ وہ یہی ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ شخصیت کا نام لیا جا رہا تھا، یہاں پر پورا ایک فوج کے ادارے کو کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جونیئر آفیسر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے سینئرز کی بات نہیں سننی ہے. دیکھیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی آپ بات کر رہی ہیں، نواز شریف کی، بالخصوص مریم نواز شریف کی، تو بالکل انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بات کی. کس وقت کی؟ اس وقت جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی پارٹی کو بالکل کریش کیا جا رہا ہے، ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. پھر بھی انہوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دیے، انہوں نے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پر، ٹھیک تنقید کی، اور اس تنقید کو وہ اپنا بیانیہ بھی بناتے رہے. جیسے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے رہے. نہیں، آن بھی کیا، لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے جس طرح شہباز گل صاحب یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے اس حد تک اداروں کو ملائن کیا. مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سپہ سالار کے خلاف بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ ان کے سیاسی رول پر بات ضرور کیجئے، لیکن ان کی پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان کو بھی تنقید کریں گے. پھر آپ اس میں ادارے میں اگر تقسیم پیدا کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو کم ہوگا، اس ملک کو زیادہ ہوگا. دیکھیے پھر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کے سیاسی مخالفین آپ کے اس بیانیے کو جوڑیں گے ملک دشمن جو ممالک ہیں ان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، کہ آپ بھارت سے فنڈنگ لے کر آپ فوج کو ملائن کر رہے ہیں. بھلے آپ درست بات بھی کر رہے ہوں. میں کہتا ہوں کہ اداروں کو دیکھیے، اداروں پر اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کے پولیٹیکل رول پہ کیجئے. یہ حق آپ کو تھا، آئین پاکستان نے آپ کو دیا تھا جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے کہ آپ سپہ سالار کو چوز کرتے. دیکھیے نا، پھر ایکسٹینشن بھی آپ دیں، آپ ان کے ساتھ اس وقت جب آپ حکومت میں تھے یہ بات کریں کہ جو حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے. ڈیفینیٹلی یہ حکومت اور فوج کو ایک پیج پر ہونا بری بات نہیں ہے، اس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. لیکن جب آپ حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن میں آتے ہیں، جس بھی وجہ سے آئیں، پھر آپ اسی فوج کو تنقید کا نشانہ بنائیں. پھر جب آپ حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ سیکرٹس آپ شیئر کریں عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ، تو پھر آپ بددیانتی کر رہے ہیں اپنے اس عہدے کے ساتھ جہاں پر آپ جس منصب پر آپ 4 برس فائز رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پھر آپ میں اخلاقی کریج ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس وقت ہی ان نیوٹرلز کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ چیف الیکشن کمشنر میری مرضی سے لگے گا، میں اور اپوزیشن مل کر لگائیں گے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ جب بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا، آپ نے دیکھا. پھر جب وہ اپوزیشن جب حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہی اقتدار کے مزے لینے کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ کو جس کے سہارے وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ پھر اپنے اندر کچھ اصول وضع کیجئے، کوئی لائن ڈرا کر لیجئے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دہشت گردی کے معاملے پر، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر، معاشی صورتحال پر رہنا، لیکن ہم نے سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنا، ہم نے اپنا کندھا فراہم نہیں کرنا کسی سیاسی جماعت کو گرانے کے لیے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لائن ڈرا کرنا ہوگی. اگر تو انہوں نے یہ لائن ڈرا کر لی، جس لائن کی آپ انور صاحب بات کر رہے ہیں وہ لائن ڈرا کروائے گا کون؟ کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی بات کہ وہ حکومت سے بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے آفرز آ چکی ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ آئے بیٹھے مل کے بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردوں سے بات کر لیں گے،
گے, وہ TLP سے بات کر لیں گے, افغانستان کے طالبان سے بات کر لیں گے, لیکن وہ یہاں پر موجود مبینہ چور جن کو وہ کہتے ہیں ان سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جب کوئی بات ہی نہیں کروائے گا, مڈل مین رول کون پلے کرے گا؟ آپ دیکھیے, ایک تو یہ اس بات کو سمجھیے کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے یا پھر حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ آپ کو جو اتحاد بنا ہوا ہے اس وقت PDM کا, اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے. دیکھیے, سیاست میں آپ کو مذاکرات تو کرنے پڑتے ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. آپ دیکھ لیجئے گا, میری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ عمران خان صاحب کو بھی الٹیمیٹلی ان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اگر آپ نے واقعی سسٹم کا پارٹ بننا ہے, آپ نے سسٹم میں رہنا ہے, آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عام انتخابات ہوں, قبل از وقت ہوں یا اپنے وقت سے پہلے یا اپنے وقت کے بعد ہوں, آپ کو نیگوسیشن میں جانا پڑے گا. مذاکرات کا راستہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. دیکھیے, جو نفرت کا بیج آپ بو رہے ہیں, اس سے آج آپ نفرت کا بیج کو بو رہے ہیں, کل آپ کو یہ کاٹنا بھی پڑے گا, اور اس کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو آپ نے 90s کی دہائی میں دیکھا, الٹیمیٹلی آج ان کو بیٹھنا پڑا, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. اگر پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس طرح مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو پھر مجھے بتائیے کہ تیسری قوت جو ہے اس کو آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں, وہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں, یا وہ کوئی اور سوچیں. کیونکہ لیکن اس وقت ان کو بھی تو ہر طرف سے ایلیگیشنز ان پر بھی لگائی جا رہی ہے. اس پر تو وہ بھی پہلے تو چلے صلح صفائی کے لیے وہ آ جاتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہے موجود, تو وہ کس طرح سے آئیں گے, وہ صلح صفائی پر کیسے؟ دیکھیے ماریہ, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو حکومت کے مزے لے رہا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوتا. عمران خان صاحب اس وقت تک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھے جب تک وہ اقتدار میں رہے. جیسے وہ اقتدار سے ہٹے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. یہی مثال شہباز شریف صاحب کی بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہیں. وہ حکومت میں کیسے رہیں گے؟ مجھے بتائیے, پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے حکومت میں رہ کر آپ بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں؟ نیور ایور. آپ ان کے پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ حکومت میں رہ کر ان کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر آپ حکومت میں رہ کر ان کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے, باقی ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اس سب میں پھر عمران خان صاحب کو بھی بات کرنے کے لیے اوپن اپ ہونا پڑے گا, ادروائز چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. بریک کا ٹائم ہے انور صاحب, بریک کے بعد یہیں سے کانورسیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے. شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کے بیان کے اوپر انور صاحب, بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بیان غلط ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو آن نہیں کر, جس کو نہ کوئی ڈیفینڈ کرے نہ کوئی مذمت کر رہا ہے اس بیان کی, آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز گل صاحب کو یہ معافی مانگ لینی چاہیے اپنے اس بیان پر کہ سوری غلطی ہو گئی مجھ سے, بیان میرا یہ مطلب نہیں تھا, یہ جسٹیفائی کریں تھوڑا سا اپنے بیان کو؟ دیکھیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی معنی, ایون عمران خان صاحب نے بھی اس پہ کھل کر بات نہیں کی, اور اسد عمر صاحب نے بھی یہی بات کی, انہوں نے بھی کھل کر بات نہیں کی. دیکھیے کہ اگر وہ کھل کر یہ اس بیان کو کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کا بیانیہ ان کا رد کیا جائے گا کہ آپ اداروں کے متعلق یہ بات کرتے تھے. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور غلطی پہ اگر آپ معافی مانگ لیں گے, احساس ہوگا آپ کو, تو پھر آپ آگے بڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ورنہ کوئی آج پہنچتا ان کے پاس, جی ڈیفینیٹلی, ورنہ دیکھیں نا کہ آپ معافی مانگ لیں, آپ مجھے بتائیں خوف کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو آج عدالت میں ان کے ساتھ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈرشپ میں سے کوئی شخص موجود تھا, اور نہ ہی ان کے اس بیان کو کوئی اون کر رہا ہے. ٹھیک, اب اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کو غلطی سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ادروائز شہباز گل کا یہ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوگا. آپ کو تو ابھی لگ رہا ہے نا کہ شاید یہ ایک سٹیٹمنٹ تھا, تو اس کے بعد اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے وثوق کے ساتھ یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا. اب انہوں نے کسی حد تک بھی جانا ہے, اور وہ آپ ان کا جو اگریسو رویہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اب اداروں کو ملائن کرے گا ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی. وہ بھی قانونی کاروائی کے حق میں ہے, جیسے انہوں نے FIO کو کہا ہے کہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. جو بغاوت کی بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے. اگر آپ
ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی جماعت کو کم، آپ کے ملک کو زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ لیکن انور صاحب آج جو ہم نے دیکھا، جیسے عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور باقی سب بھی بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کی جماعت ایون کسی نہ کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس طرح کے بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آتے رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیوں نہیں جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں کیسز بنتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں، تو ماضی میں تو سب بات کر چکے ہیں، پھر ان کا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ سب کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اداروں کو اس طرح ملائن نہیں کیا، وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں بڑے نپے تلے الفاظ میں تاکہ وہ اداروں کو ہرٹ بھی نہ کر سکیں۔ ہاں سابق صدر آصف علی زرداری نے کھل کر تنقید کی تھی، پر انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی اور انہوں نے معافی بھی اس پہ مانگی۔ انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، جب انہوں نے کہا کہ میں اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو وہ اپنے جو الفاظ تھے انہوں نے اس پہ معذرت کی۔ اب آ جائیں آپ نواز شریف اور مریم نواز شریف پہ۔ وہ تو آج بھی اپنے ان بیانات کو مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے بیانات ڈیفینڈ کر کے گئی ہیں۔ نہیں دیکھیے انہیں بھی اس بات کا احساس ہے، میں نے آپ کو کہا نا اس وقت سرکمسٹانسز جو تھے وہ الگ تھے، حالات اور تھے۔ جب آپ ایک پارٹی کو بالکل کریش کر دیں، ان کے بیانیے کو ختم کر دیں، ان کی جماعت میں توڑ پھوڑ کریں، مجھے یہ بتائیں تنگ آمد بجنگ آمد، آپ نے دیکھا کہ 30 برس ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کرتے ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا 30 برس میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ان کا اتنا ہارش رویہ اور اداروں کے خلاف وہ کھل کر انہوں نے بات کی، تب کی جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم اب نہ بھی بولے تو ہماری جو جماعت ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور ہماری جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد انہوں نے یہ بات کی۔ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی تیار ہو رہی ہے، میری پارٹی کی پابندی لگوائی جا رہی ہے، مائنس عمران خان مائنس پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے یہ کوشش تو باقی جماعتوں کے بارے میں ہوتی رہی، اب نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ باہر بیٹھے ہیں، اپنی پارٹی کو تو چلا رہے ہیں، اب بھی باہر سے وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں حکومتی امور میں، پارٹی تو وہ چلا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ قبل از وقت ان کو جو خدشات ہوتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ یہ بات عوام سے کر رہے ہیں تو جو کنسرن کوارٹرز ہیں آپ کو ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے حکومت میں رہنا ہے، اپنی پارٹی کو بچانا ہے تو پھر آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ جب آپ مذاکرات ہی نہیں کریں گے، آپ واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، اداروں کو ملائن کریں گے، جو سیکرٹس ہیں نیشنل سیکرٹس ہیں ان کو آپ پبلکلی بات کریں گے ان پر، تو مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ آپ اپنا اعتبار کھوتے جا رہے ہیں اپنی گفتگو کی وجہ سے۔ آپ اس گفتگو سے ٹھیک ہے آپ ایک پاپولر لیڈر تو بن سکتے ہیں، آپ عوام کو تو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ فرسٹریشن لگ رہی ہے آپ کو ویسے؟ دیکھیے یہ فرسٹریشن ہے حکومت سے نکل جانے کی، جس طرح نواز شریف صاحب کو بھی تھی، کہ مجھے کیوں نکالا، وہی رونا اب عمران خان صاحب بھی رو رہے ہیں کہ مجھے بھی سازش کے ذریعے نکالا گیا۔ بھئی یہ سازش اگر آپ کو پہلے پتہ تھی، آپ کلیم کرتے ہیں 1 برس پہلے، آپ کو سال پہلے پتہ تھا، تو پھر آپ کو اس کا تدارک کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جن پہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے اداروں نے اپنا کندھا دیا، اداروں نے ان کا ساتھ دیا، تو پھر آپ کو ان اداروں کے ساتھ پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی تو آپ بات کر رہے ہیں، اب بھی تو آپ کوشش، دیکھیے یہ 3 ڈیمانڈز میں نے تو نہیں کی تھیں کہ میرے خلاف مقدمات نہ درج کیے جائیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہو، کوئی ایک چوائس ہے جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہمیں بھی وہ سوٹ کرتی ہے، اس خاتون کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، یہ جو بات کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ میں نے تو نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جب یہ باتیں پوری نہیں ہوئی تو دن آپ نے احتجاج کی، جلسے جلوسوں کی سیاست شروع کر دی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز گل صاحب کا بیان ہے اور خاص کر جو آج مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یعنی کہ پوری اگر حکومت کی بات ہے، خاص کر مسلم لیگ نون کی اس میں بات کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بیان شہباز گل صاحب نے دیا ہے نا، یہ بیان ان کی پارٹی پالیسی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی اس کو آن نہیں کر رہی، یعنی کہ یہ سولی بیان شاید شہباز گل صاحب کا تھا، اس لیے آج وہ ان کی سپورٹ میں عدالت بھی نہیں پہنچے۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ابتدا میں بتایا کہ عمران خان صاحب کو وہ شخص اچھا لگتا ہے کہ جو دوسروں کو گالی دے، جو اپوزیشن کو ملائن کرے، جو اداروں پر تنقید کرے۔ اب جب شہباز گل نے دیکھا کہ میں نے عمران خان صاحب کے قریب ہونا ہے اور قربت کا راستہ یہ تھا، تو وہ ان کے قریب ہوئے، انہوں نے بڑا سخت سٹیٹمنٹس بھی دیے۔ ٹھیک ہے اپوزیشن جماعتوں کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، عمران خان صاحب تو خوش تھے اس بات پہ۔ اب جب ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا اور انہیں نظر آیا کہ اب تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اب عمران خان صاحب اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے تئیں۔
انہوں نے اس کا اظہار کھل کر نہیں کیا آج اپنی پریس کانفرنس میں، گو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا، اب ہم نے مزید گالیاں نہیں کھانی، اب ہم نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے، سخت سے سخت موقف اختیار کرنا ہے، تو عمران خان صاحب شاید مسلطاً خاموش ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ شہباز گل کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کر رہے اور انہیں اون بھی نہیں کر رہے، وہ نیوٹرل رہ گئے ہیں اس معاملے پر، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ اداروں نے اب سخت اقدامات کرنے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا مستقبل میں آپ کو نظر آئے گا کہ ادارے اب عدم برداشت کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بیان جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے دیا، یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کا لکھا ہوا بیان صرف پڑھ دیا۔ دیکھیے یہ تو کتنی ویلڈ بات ہے؟ یہ دیکھیے یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے جو مخالف ہے عمران خان کے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ ضروری نہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ معقول بات کیجئے نا، یہ تو ممکن ہے کہ شہباز شریف نے شہباز گل نے یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہو، ان سے بات کی ہو، ان کی ول اس میں شامل ہو، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے لکھ کے دے دیا اور وہ پڑھ لیا۔ شہباز گل صاحب الحمدللہ پہلے ہی بڑے ووکل ہیں اور وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں شاید عمران خان صاحب بھی ان کو اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں انہوں نے شاید ان کے ساتھ مشاورت کی ہوگی، یہ میں ایک اندازے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اور اس مشاورت کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہوگا۔ اب جب حالات یکسر تبدیل ہو رہے ہیں اس لیے عمران خان اب اس پر خاموش ہو رہے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی نیکسٹ جو فیوچر کی پالیٹکس ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ہاں وہ اس کی قربانی تو دے دیں گے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو قانون کے دائرے میں رہ کے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ انصاف کو کیا سوٹ کر رہا ہے اس تمام سچویشن سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے اگر انہوں نے اس سچویشن سے نکلنا ہے تو انہیں اس اپنی غلطی پر معذرت کرنی چاہیے اور انہیں آگے بڑھنا چاہیے، انہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اس نہج پر آنا ہی ہے، وہ کس طریقے پہ آئیں گے، کس حد تک آئیں گے، کس وقت آئیں گے، یہ انہوں نے طے کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ حالات بگڑنے سے پہلے اب بھی عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے کہ وہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے کو بند نہ کریں، کیونکہ اس طرح وہ تنہا رہ جائیں گے اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں، ان کے بیانیے کو تقویت ملتی رہے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہوتے رہیں گے اور عمران خان صاحب تنہا رہ جائیں گے۔ اور اس تنہائی کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ انہیں شاید پارٹی سے الگ کیا جا رہا ہے، انہیں نااہل کیا جا رہا ہے۔ نااہل تو نواز شریف بھی ہو گئے ہیں، تو وہ کیا مطلب پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں؟ آپ بھی پارٹی کی پالیسی وہی ٹوک کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی نااہل ہو جائیں، لیکن انہیں اب سے ان ساری صورتحال کے بارے میں پہلے سے ہی فورسی کرنا چاہیے اور انہیں مستقبل کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اب وہ ٹکراؤ کی سیاست کریں۔ ٹکراؤ کی سیاست عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ان کے مخالفین کو ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ انور صاحب آگے موو کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جاری جو ایف آئی اے کے نوٹسز سے ان کو غیر قانونی قرار بھی دیا ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے درخواست دائر جو کی گئی ہے، اس کی اگر میں بات کروں تو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کیوں گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے تیسرے سوال پر پہلے آؤں گا کہ دیکھیے عمران خان صاحب سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، وہ 9 حلقوں سے کھڑے ہوں گے اور 9 حلقوں سے جیت جائیں گے، پھر وہ جیتیں گے اور وہ ریزائن کر دیں گے، پھر ایک پولیٹیکل خلا پیدا ہوگا، پھر آپ کو الیکشن کروانا پڑے گا۔ یہ تو ان کی پولیٹیکل پالیسی ہے جس کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ 9 حلقوں سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی پاپولیرٹی کا بھی پتہ ہے، میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں، اگر وہ 9 حلقوں سے کھڑے ہوں گے مانیے وہ جیت بھی جائیں گے، وہ جیت بھی جائیں گے، ٹھیک۔ اب اگر ہم آئیں ایف آئی اے کے ان نوٹسز پر، بالکل یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی درست ہے کہ ایف آئی اے ہمیشہ سے جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کھیلتی آئی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین ان کو جب پکڑنا تھا، ان کو قانون کی گرفت میں لانا تھا، تو ان کے خلاف ایف آئی اے اور پولیس کے ذریعے استعمال کیا گیا ان دونوں اداروں کو، اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ اس کی ایک زندہ مثال محسن جمیل بیگ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اب جب پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کٹہرے میں لانا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، تو وہ بھی پولیس اور ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی ایف آئی اے کے نوٹسز تھے ان کو ختم ہی کرنا تھا اور انہیں غیر قانونی ہی قرار دینا تھا۔ جب آپ قانون کو فالو نہیں کریں گے تو عدالتوں کا یہی کام ہے جو عدالتوں نے کیا ہے۔ آج کی جو خاص کر جو سٹیٹمنٹ جو چل رہی ہے شہباز گل صاحب کی، اور آج کا جو پاکستان تحریک ہے آج کا پاپولیرٹی کا گراف ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے تو جو ابھی آپ نے بات کی 9 حلقوں میں عمران خان صاحب کھڑے تو جیت جائیں گے، اس سب کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ تھنگز ول گو ویل؟ آپ یہی تو دیکھیں، اس لیے تو عمران خان صاحب شہباز گل کو اون نہیں کر رہے، انہیں پتہ مجھے پولیٹیکلی نقصان ہوگا اس کا،
پولیٹیکلی نقصان کا بھی ادراک ہے انہیں، اور جو ان کے تعلقات اداروں سے خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کا بھی ادراک ہے. اسی وجہ سے وہ شہباز گل کے اس سٹیٹمنٹ کو اون ہی نہیں کر رہے اور نہ ہی کھل کر اسے ڈس اون کر رہے ہیں. اچھا، اب اگر عمران خان صاحب، ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس ساری گیم میں نقصان کس کو ہوا ہے؟ اب شہباز گل کو ذاتی طور پر اس کا نقصان ہوا ہے. اداروں کے سامنے بھی وہ خود کو انہوں نے کمزور کر لیا ہے، پولیٹیکلی بھی کمزور کر لیا ہے، اور جو سیاسی مخالفین پر وہ تنقید کرتے تھے، اب سیاسی مخالفین کو یہ بات وہ کھل کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ شہباز گل کوئی سازشی ایجنڈا لے کے آئے ہیں باہر سے، اس ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب سازش کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ سے ایک سازش آئی، تو اس سازش میں ممکن ہے اس منصوبہ بندی میں شہباز گل بھی شامل ہوں. یہی بات اب جو اپوزیشن ہے، جو حکومت میں اس وقت جماعتیں موجود ہیں، وہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں شاید وہی امریکہ کے ایجنڈے کو، ان کی سازش کو پورا کر رہے ہیں، ان کو مکمل کر رہے ہیں. اس کا جو نقصان ہوا ہے اسٹیٹمنٹ کا، وہ شہباز گل کی ذات کو ہوا ہے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوا ہے کسی حد تک. اس کا اظہار جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کیا ہے کہ شہباز گل کے اس اسٹیٹمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کو شہباز گل کے بیان سے علیحدہ ہونا پڑے گا. بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پھر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے اس ڈیفینیٹلی. کیونکہ دیکھیے پرویز الہی بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر ہی وہ پنجاب میں بھی حکومت کر سکتے ہیں. اور اگر مستقبل میں آپ نے کوئی سیٹیں زیادہ لینی ہے یا آپ نے جنرل الیکشن میں جانا ہے، تو آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو شہباز گل کے اسٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا چاہیے. ابھی ہم تو پہلے صلح صفائی کی بات کر رہے تھے انور صاحب، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو صلح صفائی کا رول جو ہے وہ پلے کرے اس تمام سچویشن میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی وہ ہو سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اداروں کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرے؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے آپ کا. دیکھیے، آپ کو ان کے اسٹیٹمنٹ سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کا اسٹیٹمنٹ سے پارٹی کو الگ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن انہیں کہاں سے لی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ برج کا کردار ادا کریں، کیونکہ انہیں سوٹ یہی کرتا ہے. اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات مزید بگڑتے ہیں تو اس کا نقصان پرویز الہی کو بھی ہوگا. پرویز الہی اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، وہ میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور انہوں نے مونس الہی کے ذریعے خود بھی دیکھیے اپنا پتہ بھی سیدھا کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں نے پولیٹیکلی اگر سروائیول ان کا ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ مضبوط ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اگر مضبوط ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پرویز الہی کو ہوگا. اور پرویز الہی چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس کے لیے وہ کردار ادا کر بھی رہے ہیں. اور اس کا فائدہ جماعت کو بھی ہوگا، پرویز الہی کو بھی ہوگا، عمران خان کو بھی ہوگا. اس سے جو باقی اتحاد ہے حکومت میں اس وقت موجود ہے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اب عمران خان صاحب اپنی گفتگو سے، اپنے جلسوں سے، اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو پاپولیرٹی کا گراف عمران خان صاحب نے اپنا پیک پر لائے تھے، اب اس کو دوبارہ سے جو ڈاؤن گیا، اس کو دوبارہ سے اپنے جلسوں کے تھرو اس کو مینٹین کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا دوبارہ سے؟ ڈیفینیٹلی الیکشنز اب جو ہے وہ آنے والے تھے یا ہونے ہیں، اگر اس سال تو اگلے سال تو ہوں گی، تو عام انتخابات جو ہیں پھر اس کے لیے عمران خان صاحب کو اپنا نیریٹو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیے ٹائم بھی آپ ہو چکا ہے انور صاحب، آئی ایم ریئلی سوری. انشاءاللہ آپ کو پھر سے تکلیف دیں گے پروگرام میں آنے کی. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.